या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खुसूसन अला सय्यदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सन्न बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पे अल्लाह की रहमतें, सलामती और बरकतें हों। आज के सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम सबसे आखिरी 2 रुकू करेंगे और अल्लाह के लिए तमाम हम्द व सना, शुक्र, तारीफ़ तमाम अल्लाह ही को लायक व ज़ेबा है, जिसकी मदद और ताईद से, जिसकी नुसरत से तमाम नेक काम जो हैं तकमील को पहुँचते हैं। हमने जैसे इरादा किया था कि सूरतुल बकरा में जो 40 रुकू हैं टोटल, उसको हम 20 डेज़ में इंशाअल्लाह ताला 2-2 रुकू करके कंप्लीट करेंगे। तो आज आखिरी सेशन है इस सिलसिले में और इसमें हम सूरतुल बकरा की आखिरी 2 रुकू 39 एंड 40 रुकू, जिसमें आयत होंगी 282 से लेकर 286। इस रुकू में टोटल 5 आयत ही हैं, 5 आयत हैं सिर्फ। और इसमें एक आयत जो है 282 वो कुरान की सबसे तवील आयत है। सूरतुल बकरा में सबसे फ़जीलत वाली आयत जो अफजल आयत आयतुल कुर्सी है, वो भी इसी के अंदर है। और तवील आयत यानी साइज़ के हिसाब से जो सबसे बड़ी आयत है कुरान की 282, उसको आयत दैन कहते हैं, जिसमें ख़र्च के बारे में ज़िक्र है, लेन देन के बारे में। तो वो भी इसी रुकू के अंदर है। तो इसमें जो है वो और आखिरी 2 आयत जो है सूरतुल बकरा की, आमना रसूल से लेकर आखिर तक, उसकी फ़जीलत ख़ास तौर से जो आई है, यानी उसको पढ़ के दुआ रद्द नहीं होती है, सूरतुल फातिहा के साथ उसकी फ़जीलत आई है कि ये 2 नूर जो हैं वो किसी दूसरी किताब में इस तरह की आयत नहीं नाजिल हुई। इससे पहले की जो भी किताबें आसमानी नाजिल हुई उसमें, और किसी नबी को इस तरह के जो मतलब नूर नहीं दिए गए, इसकी जो बशारत दी गई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसकी फ़जीलत में हमने पढ़ा कि वो ये पढ़ के दुआएँ कबूल होती हैं, दुआ रद्द नहीं होती है। और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत रात के सोने के अज़कार में से भी है, यानी हर रात पढ़ के सोना जो है वो ये किफ़ायत करती है आयत, यानी काफ़ी हो जाती है हर तरह के शर से बचने के लिए और हर तरह की आफ़ियत के लिए। तो आज के पहली आयत जो है वो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम कर्ज का लेन देन करो, बिदैनिन इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, एक अपॉइंटेड टाइम के लिए, यानी कर्ज जो लिया जाता है ना एक वक्त के लिए कि इतना दिन में वापस करना है। और ये कोई छोटे मोटे कर्ज जो कि रोज़ का लेन देन है उसकी बात नहीं हो रही है, बड़ा कर्ज कोई ले रहा है तो उसके बारे में, या कोई 1 साल 2 साल इस तरह से कोई वक्त मुकर्रर कर रहा है तो उसके बारे में अल्लाह का हुक्म है फ़क्तुबू, कि उसको लिख लो। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबू, एक अपॉइंटेड वक्त के लिए ले रहे हो तो उसको लिख लो। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, और तुम्हारे दरमियान चाहिए कि जो लिखने वाला है, कातिब जो है वो अदल व इंसाफ के साथ लिखे। वला यअब कातिबुन, और कातिब जो है वो इनकार न करे, अन यक्तुब, कि वो लिखे। यानी हर कोई नहीं लिख सकता था, जो लिखने वाला है वो चाहिए कि, यानी अब पढ़ने वाला न लिख सकता है, न पढ़ सकता, वो लिखवा रहा है तो लिखने वाला कहीं गलत न लिख दे। तो अल्लाह का ये हुक्म है कि वो अदल के साथ लिखे और लिखने वाला इनकार न करे। कोई उससे कहने जाए कि तुम लिख दो, यानी वो लिखना पढ़ना जानता है, तो कातिब जो है वो इनकार न करे, अन यक्तुब, कि वो लिखे, कमा अल्लमहुल्लाह, कि अल्लाह ने जिस तरह उसको सिखाया, अल्लाह ने जिस तरह उसको इल्म दिया, तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। फलयक्तुब, वो चाहिए कि लिख दे। वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन। और यहाँ पे जो कहा गया है कि वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, और जो इमला करवाए, जो लिखवाए, तो वो शख्स जो है जिसके ऊपर हक़ है, वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु, उसको चाहिए कि अपने रब से डरे, तक़वा इख्तियार करे, वला यबख़स मिन्हु शैअन, और उसमें कोई कमी बेसी, कोई कम बेशी न करे, उसमें कोई ज़्यादा या कुछ कम न लिखवाए, मिन्हु शैअन, कुछ भी। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन, जिसका ये मतलब मामला लिखवाया जा रहा है, सफ़ीहन, अगर वो मतलब यानी कम अक़ल है, और दईफ़न, या बच्चा है, कमज़ोर है, और ला यस्ततीउ, और या कोई इस्तिताअत नहीं रखता, अन यमिल्ला, कि वो लिखवाए, युमिल्ला, कि वो लिखवाए, इमला करवाए,
ہوا اس چیز کو فلیوم ولی بالعدل، تو اس کا ولی جو ہے، جو گارڈین جو ہے وہ یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی کمعقل ہے، نادان ہے، تو اس کا ولی اس کو لکھوا دے عدل کے ساتھ، یعنی کہ کوئی اس میں کمی بیشی نہ کرتے ہوئے اور کوئی بھی ناانصافی کی بات نہیں کرتے ہوئے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس پہ گواہ مقرر کر لو تم میں سے 2 گواہ مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، جو تم پسند کرو گواہ میں سے۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، یہ 2 کیوں عورتیں 2 کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن میں بات آئے گی کہ 2 کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کریں، اِذَا مَا دُعُوا، جب وہ بلائے جائیں، یعنی گواہی پیش کرنے کے لیے جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، حالانکہ اس میں تو ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ان کو بس اس کو صحیح طریقے پہ ادائیگی کے لیے ان کو گواہ مقرر کیا جا رہا ہے، اور ان کو جب بلایا جائے تو منع نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کی تعمیل کریں۔ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوا، اور جو یہاں پہ بات کریے وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم اس کو ہلکی بات نہ سمجھو، یعنی اس کو نظر انداز مت کرو، أن تكتبوا، کہ تم لکھ لو، لمبے مدت کے لیے کوئی بات ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے، صغیراً او کبیراً الی اجلی، چھوٹی یا بڑی کوئی بات ہے اس کو لکھ لو، لمبی مدت کے لیے کوئی کسی سے لین دین ہے تو اس کو مطلب کاہلی نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے لکھنے میں۔ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، لکھوا سکتے ہیں تو نہیں لکھ سکتے لکھوا دیں، اس کو لکھ کے رکھنے سے کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ذالک اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کو قائم کرنے والی بات ہے، وہ اقوام، اور زیادہ درست ہے، لشہادتی، گواہی کے لیے، وہ ادنا، اور یہ قریب ہے کہ اللہ ترتابوا، کہ تم شک میں نہ پڑو۔ انسان بھول جاتا ہے نا، تو ایک لمبے مدت تک پھر بات کیا کچھ سے کچھ ہو سکتی ہے، تو کسی کے ساتھ انصافی نہ ہو، اس لیے، اور اس میں کہ تم شک و تردد میں نہ پڑو، لا ترتابوا، ریب سے ہے یہ۔ الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو، کوئی لین دین ہو، بزنس ہو، حاضرتاً، جو کہ موجودہ، مطلب اسی وقت لیا جائے، اسی وقت ختم ہو جائے معاملہ، تو اس کو لکھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک طویل مدت کے لیے جو کوئی چیز لین دین بات ہو، چھوٹی یا بڑی، اس کو لکھ لیا جائے۔ ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، کہ جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو، بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی جو بات ابھی لیا ابھی دیا، کام ختم، معاملہ ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یعنی اب یہ حکم آ گیا تھا کہ لکھ لو، چھوٹی یا بڑی ہر بات لکھ لو، تو اب یہ ہو جاتا ہے کہ ہر بات لکھنی ہے تو نہیں، جو لے کے کام ختم ہو گیا، لے لیا دے دیا اور وہ بات ختم ہو گیا، لیکن وہ جو چونکہ چھوٹی یا بڑی ہے لیکن ایک لمبے مدت کے لیے ہے تو اس کو لکھنا ضروری ہے۔ وَشِیدُوا یا تبایتوا، اور گواہ ٹھہرا لو جب تم تجارت کو لین دین کرو، بے جب کرو۔ ولا یدار کاتب ولا شہید، اور کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے جو لکھنے والا ہے اس کو یا گواہ کو، لکھنے والا کا تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی خاطر لکھ رہا ہے کہ مطلب یہ انصاف کو قائم کرنے والی بات ہو جائے گی، اور جو شہید ہے، جو گواہ ہے، اس کا بھی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ فسق ہوگا، یعنی کہ یہ گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں علم سکھا دے گا، اللہ تمہیں علم دے دے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو علم رکھنے والا، ہر شے کا جاننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس میں جو بات کہی گئی ہے، جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں خرچوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ اور خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے اسے قرض یعنی لینے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے احادیث میں قرض دینے کا یعنی ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح سے ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی اور تساہل جھگڑا کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کھول کے بیان کر دی ہیں کہ کس طرح سے اس کو لکھ لیا جائے، کس طرح سے گواہ ٹھہرا لیا جائے، اور کس طرح سے چیزوں کے لین دین میں جو ہے وہ انصاف سے کام لیا جائے، عدل سے کام لیا جائے۔ اور یعنی اور اس میں جو ایک بات آئی ہے کہ گواہ بنا لیا جائے تو 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہ مل پائیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 عورت کی گواہی جو ہے 1 مرد کے برابر۔ وہ ایسا کیوں؟ دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے معاملات، یہ گواہی کوئی ایسا انعام نہیں ہے کہ مردوں کو دے دیا گیا زیادہ اور عورت کو آدھا دیا گیا، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری یعنی عورت جو ہے کبھی پریگننٹ ہو سکتی ہے، کبھی اس کو حیض یا نفاس، اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو ایک یہ کہ گواہی کے لیے اس کو ہو سکتا ہے عدالت میں جانا پڑے، کہیں ایسی جگہ جانا پڑے سفر کر کے، تو
تو اس سے اس کو بچایا گیا ہے۔ 2 کو رکھا گیا ہے کہ ایک اگر بھول جائے گی تو یعنی کہ اس کے ساتھ اگر کوئی پریگننٹ ہے، کوئی 2 میں سے کوئی ایک کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اور بھولنے کا بھی ہے کہ جب حیض کا جو معاملہ ہوتا ہے نا اس کے دوران عورت کے اوپر جو ہے وہ ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ چڑچڑاپن اور یا بہت زیادہ بلیڈنگ، اس وجہ سے وہ چیزیں جسے بھول جانے کا ایک چیز اس کے اندر ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی عورت کے اندر اگر یہ بھولنے کی اللہ نے نعمت نہیں رکھی ہوتی نا، تو ایک بار جو بچے کی ولادت ہے نا، یہ بات کہی جاتی ہے، اگر وہی درد اس کو تکلیف اگر وہ یاد ہو تو دوسری بار تو وہ اس ڈر سے ہی مر جائے۔ تو اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر رکھا ہے۔ تو یعنی لین دین کے معاملے میں اگر 2 عورتوں کو اس لیے رکھا ہے، سہولت کے لیے رکھا ہے، یہ کوئی انعام اور کوئی ایسا چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ تو عورت کو ایک طرح سے اس میں آسانی دی گئی ہے۔ اور لکھنے کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی، اور گواہ کے بھولنے، شک کرنے یا فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آ جائے گی اور اسے یاد آ جائے گا، اور شک و شبہ و اختلاف سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے، کیونکہ شک اور اختلاف پڑھنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلی آیت 282 جو ہے آیت دین ہے اور سب سے طویل آیت ہے قرآن کی سائز کے حساب سے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پہ ہو اور لکھنے والا کوئی نہ ملے تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ سفر میں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جسے امانت دی گئی ہے تو اسے ادا کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو تو اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو تم کرتے ہو علم رکھنے والا ہے۔ بما تعملون علیم۔ اچھا، یہ جو آیت دن میں جو آخری حصہ ہے نا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اس کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار جب کرتا ہے نا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت سکھاتے ہیں۔ تو اسلاف میں سے جیسے کسی نے یہ کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، قرآن کی کوئی آیت، اس کی حکمت، اس کی جیسے تعویل، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ کا تقوی جو ہے نا علم کا، حکمت کا سرچشمہ ہے۔ جب اللہ سے انسان ڈرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ بصیرت اور وہ چیز حکمت عطا کرتے ہیں جو کہ بنا تقوی کے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی اس میں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کہ اگر انسان سفر میں ہے اور لکھنے والا نہیں مل رہا تو کوئی چیز رہن رکھوا دے، اور جو ہے اس بات کی امانت داری کے طور پہ کہ اس نے یہ بات وصیت کی ہے یا چیز مطلب یہ جو ہے گواہ ٹھہرا لے۔ تو جو یہاں پہ ہے نا، یہاں بھی تقوی کی بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کو وہ امانت دار سمجھ رہا ہے تو اس کے حوالے وہ بات کر سکتا ہے کہ یہ یعنی اس کو گواہ ٹھہرا سکتا ہے، اور وہ جو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ولا تکتموا الشہادہ، اور شہادت کو نہ چھپائے، گواہی کو نہ چھپائے۔ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، تو جو کوئی گواہی کو چھپائے گا، یعنی جھوٹی گواہی جو ہے نا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کسی کو گواہ ٹھہرا دیا جائے، یعنی کوئی اپنا گواہ کسی کو مقرر کر دے کسی بات کے لیے، تو اس کو امانت داری سے وہ گواہی جو ہے وہ آگے یہ کرنی چاہیے۔ اگر گواہی صحیح طریقے پہ نہیں پہنچائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ کا تقوی ہی جو ہے وہ اس بات سے یہ کر سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح بات پہ قائم رہے، صحیح گواہی دے، سچی بات کرے اور درست بات کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت 284 اور اس کے بعد 85-86 جو ہے وہ تو بہت فضیلت والی آیت، دعا کے طور پہ ہے وہ۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم کچھ ظاہر کرو گے، تبدو بدا کھلنے سے ہے، ظاہر کرنے سے ہے، اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں، وہ او تخفوہ، یا تم اس کو خفیہ رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ یعنی کوئی چیز اگر ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اب اگلی بات جو گواہی کے بارے میں ہو رہی تھی نا، یعنی کوئی بات جو ہے وہ انسان ظاہر کر رہا ہے یا چھپا رہا ہے تو یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی وہاں پہ درست بات اس لیے کہے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے، اگر دنیا والوں کو نہیں بھی خبر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی لے گا۔ یہ بھی بات یہاں پہ آ گئی ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء، تو وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا یعنی پنشمنٹ دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے ڈرانے والی آیت ہے،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ مطلب بلا وجہ کسی کو عذاب دے دے گا اور بلا وجہ کسی کو معاف تو وہ کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو عذاب کا مستحق نہیں ہو اس کو صرف چاہنے کی وجہ سے اس کو نہیں کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم اور حکمت والا ہے اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ بات دراصل یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نا چاہے گا تو اس کو مطلب سرسری سے نظر ڈال کے، جیسے حساب کی جب بات ہوتی ہے نا، اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان لے۔ تو آسان حساب کیا ہے کہ یعنی نظر ڈال کے اور اس کو بس یعنی اس کو پاس کر دیا جائے گا، تو یہ اس آسان حساب ہے۔ ورنہ حساب اگر لیا جائے سچ مچ میں تو انسان تو پاس ہو ہی نہیں سکے گا۔ اگر سچ مچ میں اللہ تعالیٰ حساب لے لینا تو پورے ایک دن کا، ایک ماہ کا، ایک سال کا انسان نہیں دے سکتا حساب۔ اس نے وقت کہاں لگایا، مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا، اور ہر ایک چیز کے بارے میں۔ تو یعنی وہ حساب یسیرا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر کے، نظر انداز کر کے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی غلطیوں پہ جو ہے پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو یہ بات اصل میں ہے، اور اپنی رحمت سے جو ہے وہ اس کی نیکیوں کو جو ہے وہ بڑھا کے اور کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت جیسی بڑی نعمت کو حاصل کر سکے گا۔ تو اصل یہ بات ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب آیات آ گئی ہیں 285، یہاں پہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما اس کے ساتھ جو انزل الیہ جو ان کے طرف نازل کی گئی، اور من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنین بھی۔ رسول ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ نے نازل کیا ان کی طرف، اور مومنین بھی اسی پہ ایمان لائے۔ کل آمن باللہ و ملائکتی، تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پہ اور فرشتوں پہ، و کتبہ و رسلی، اور اس کے کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، لا نفرق بین احد من رسلی، اور نہیں تفریق کرتے ہم کسی بھی رسول کے درمیان۔ وہاں جو تلک الرسل کی بات آئی تھی نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے، تو مومنین کو کیا کہنا چاہیے؟ وہ تو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کی کسی رسول میں ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم ان تمام پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان تمام کی جو تعلیمات تھی وہ توحید کی ہی تھی، توحید کا پیغام لے کر ہر رسول آیا۔ شریعت میں کچھ رد و بدل ہوئی ہے تو وہ ناسخ اور منسوخ کے ذریعے سے اللہ نے اس کو چینج بھی کیا، اور اب جو ہے رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ آخری شریعت اور آخری کتاب جو ہے وہ یہ اب تمام کے لیے ہے کہ اس پہ ایمان لانا، اور اس کی جو قوانین ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ اب حجت ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، سمینا، ہم نے سنا، وطانا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، تیری بخشش، ربنا والیک المصیر، اور اے ہمارے رب تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی نا، سورۃ البقرہ میں ہم لوگ شروع میں ایک آیت پڑھی تھی نا کہ ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، کہ قالوا سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور یہ صحابہ اور مومنین کا مطلب ایک طرز عمل ہے۔ وقالوا سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، اب یہاں پہ کہ اللہ تیری بخشش، یعنی انسان جب پیاسا ہوتا ہے نا تو وہ اتنا نہیں کہہ پاتا کہ پانی چاہیے، وہ کہتا ہے پانی۔ تو یہاں پہ بھی جیسے وہی تڑپ ہے کہ غفرانک، تیری بخشش، اللہ تعالیٰ یعنی تیری بخشش سب سے بڑی چیز ہے۔ ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کے آنا ہے، اللہ کی طرف ہی جو ہے لوٹنا ہے۔ اگلی آیت جو آخری آیت جو ہے وہ 286 سورۃ البقرہ کی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ نہیں مکلف بناتا کسی نفس کو مگر اتنا کہ جتنی اس کی وسعت ہے، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، جتنا وہ استطاعت رکھتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمائی کی، اس نفس نے، وہ علیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر جو جس نے کمائی کی، یعنی کسی نفس کا جو ہے نا، کسی دوسرے نفس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، جس نے جو کمائی کی وہ اس کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے، یا اس کے اوپر جو پوچھ ہے وہ اس کی استطاعت، اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، بہت بہترین دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ پکڑنا ہمیں، اخذ کرنا یعنی پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے، یا ہم خطا کر جائیں، ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، تو اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ہم سے اٹھوا، نہ ہم پہ ڈال وہ بوجھ، علینا ہمارے اوپر، اسرن بوجھ،
تحمل جو ہے حمل اٹھانے کے میننگ میں ہے، کیری کرنے کے میننگ میں ہے، اور اسرن جو ہے بوجھ کے میننگ میں. ہم سے نہ اٹھوا اسرن وہ بوجھ کما حملتہ جیسا کہ تو نے ڈالا اٹھوایا علی الذین من قبلنا جو ہم سے پہلے ہوئے، یعنی ہم سے پہلے جو لوگ تھے بہت مشقت اور بہت سخت دور انہوں نے دیکھا دین کے راستے میں، تو یعنی کہ یہ دعا کی اللہ تعالیٰ ویسا بوجھ نہ اٹھوانا. ربنا ولا تحملنا، اور اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوانا وہ بوجھ ما لا طاقت لنا بھی جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، یعنی ہمیں اس آزمائش میں اس امتحان میں نہ ڈالنا جس میں کہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، جس کی وسعت نہ ہو. تو واعف عنا، اور معاف فرما دے. عفو جو ہے مٹا دے ہمارے گناہوں کو، واعف عنا معاف فرما دے. اور یہاں جمع کا صیغہ ہے ہم سب سے، تمام مومنین سے. واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں. ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے. فانصرنا، اور ہمیں ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کے. بہت زبردست دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے نا، دعا کی قبولیت اس کو پڑھ کے ہوتی ہے، اور اس کے اندر اتنی پیاری دعا ہے یہ. اس کے مفہوم میں دیکھیں کہ بذات خود ایک دعا ہے، اور اس کو پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے. کوئی دعا مانگے انسان تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. تو بہت خوبصورت اختتام ہے سورۃ البقرہ کی یہاں پہ. اور اس کے حوالے سے ایک چیز جو مجھے لگتا ہے میں نے مس کر دیا تھا، وہ بطور تحفہ تمام سامعین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ سورۃ البقرہ کی تو خاص طور سے فضیلت یہ ہے کہ اس سے شر کی قوتیں جو ہے وہ دور رہتی ہیں، یعنی حسد، جن، شیاطین، یہ تمام جو ہیں اس سے دور رہتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے. اور خاص طور سے 10 آیات کے بارے میں ایک حدیث سے روایت یہ ملتی ہے کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیات، چنندہ 10 آیات، شروع کی 4 آیات الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے 4تھی آیت تک، اور پھر بیچ کی 3 آیات آیت الکرسی سے لے کے اس کے بعد کی 2 آیات، اور پھر آخر کی 3 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے اور یہاں تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک. یہ 10 آیات ہیں. ان 10 آیات کے بارے میں خاص فضیلت آئی ہے تفسیر ابن کثیر میں. امام دارمی نے مسند سنن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان گوز مارتا وہ اس سے بھاگ جاتا ہے. امام دارمی ہی نے بطریق شعبی روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھیں اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. ان 10 آیات سے مراد 4 ابتدائی شروع کی 4 آیات، آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیات، 4 اور یہ 3 ہو گئیں، 3 آخر کی، تو یہ سب ملا کے جو ہیں وہ 10 آیات ہو جاتی ہیں. یعنی سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھے اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. ان 10 آیات سے مراد 4 ابتدائی آیات، آیت الکرسی، اور 2 اس کے بعد والی آیات، اور 3 سورت کے آخر کی آیات للہ ما فی سے لے کے اور آخر تک. اس دن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب نہ شیطان آئے گا اور نہ کوئی ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو، یعنی جن، شیاطین یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس کے اور اس کے اہل و عیال سے دور رہے گی. یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ سنن دارمی کی فضائل قرآن باب میں حدیث نمبر جو ہے وہ 3375 ہے جس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. تو بہت ہی خوبصورت یہ تحفہ، ایک طرح سے پورا سورۃ البقرہ ہی ایک طرح سے قرآن کی کوہان ہے، یعنی پیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ اتنی ساری باتیں ہیں، اور اگر دیکھیں تو تمام احکامات جو ہیں نا اس کا نچوڑ اس کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ روزے، نمازیں، حج، اور مطلب تمام جو دین کی جو بنیادی جو ہے چیزیں ہیں نا وہ بھی اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ جیسے پریکٹیکل لائف کی جو بھی چیزیں ہیں، نکاح، وراثت، طلاق، اور جو بھی چیزیں ہیں، قرض کا لین دین، بزنس، کاروبار، سود کی حرمت، بہت ساری چیزیں جو احکامات جو ہیں اس کے اندر ہیں. تو بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. ہم نے بس تھوڑا سا اس کو سرسری سا ایک گو تھرو مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے پڑھنا سننا، اور اللہ اس کی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اس کے ذریعے سے. اور ایک یہ مائل اسٹون ہماری لائف میں مطلب ثابت ہو جائے جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن کو سمجھنا جو ہے آسان ہو جائے. ایک یہ شروعات ثابت ہو جائے کہ ہم نے بسم اللہ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی پڑھنا ہے، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ توفیق دے جیسے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ آخری سیشن ہے، اور جمعہ کا دن، اور جو ہے 20واں روزہ کمپلیٹ ہوگا. تو آج کی شام مغرب کے وقت سے جو ہے وہ 21واں رمضان کی 21ویں تاریخ شروع ہو جائے گی. اور 21ویں تاریخ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر والا، لیلۃ القدر والے عشرے میں ہم سب داخل ہو جائیں گے. تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ شب قدر کی تلاش ہم کریں،
جس طرح تلاش کرنے کا حق ہے اور اس کو ہم حاصل کر لیں، اللہ مقدر فرمائے، اور جب حاصل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ اس کی برکتیں، رحمتیں اور اس کی سعادتیں تمام جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تمام ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی، جو ہمارے آنے والی ذریت جو ہے وہ ان سب کے لیے جو ہے یہ چیز ثابت ہو کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول بنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سب آگے آئیں، اور ہمارے زندگیوں میں تبدیلی آئے، ماحول تبدیل ہو کہ آنے والی جنریشن کو بھی اس سے فائدہ پہنچے، اور ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری دعائیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم تمام کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہمیں جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد فرما دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔